ताजुल औलिया की सूरत में पूरी की पूरी सच्चाई हमारे सामने हो। जरूरी है कि हम तहसील इल्म के साथ साथ तकवा शियारी के साथ साथ तबलीग के बेहतरीन काम अंजाम देने के साथ साथ इन जैसी हस्ती का दामन पकड़ करके अपने ईमान, अपने इल्म और अपने इरशादात के जो पैगामात के जो राहें हैं उसको मजबूत और ठोस करें। ये बहुत ज़रूरी है, बल्कि कुरान के आयत के आइन मुताबिक है। लिहाजा वो तलबा, वो हजरात जो अब तक मुरीद नहीं हुए हैं और किसी सच्चे पीर और अच्छे पीर की तलाश में हैं, तो आपसे गुजारिश है कि इससे अच्छे और इससे सच्चे मेरे हिसाब से मैं अपने अकॉर्डिंग बोला पूरी दुनिया में कहीं नहीं। सिर्फ इसलिए नहीं कि मैं अपने पीर के सामने हूँ तो बोल रहा हूँ, नहीं, बल्कि ये खानदानी नूर बख्शी से ताल्लुक़ रखते हैं, सादात नूर बख्शी से ताल्लुक़ रखते हैं और कहते हैं कि अगर किसी को विलायत का दर्जा हासिल करना है तो ऐसे वैसे नहीं, सिर्फ खानदान नूर बख्शी यानी हुजूर मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी अलैहिर्रहमा के औलाद में से किसी का भी दामन पकड़ लो, तुम हिदायत पा जाओगे। तो हमारे और आपके लिए तो अच्छा मौका। बहुत सारे लोग अच्छे पीर की तलाश करते हैं। आपको बताऊं, हजरत का दौरा तो बहुत जगह होता है, लेकिन हम अपने बंगाल की बात कर रहे हैं। ऐसे लोगों से राब्ता है जो कहते हैं कि मुफ्ती साहब, मौलाना साहब, जब से हमारा ताल्लुक हुजूर कादरी नियाज़ से बन गया है, जब से हम इनसे जुड़ गए हैं, हमारे जो मामलात बिगड़ रहे थे, हमारे कारोबार जो ठप पड़ रहे थे, हमारे बिजनेस में जो तरक्की नहीं हो रही थी वो तरक्की की राह रुक गई थी। कसम खुदा की इस खानदान और इस चौखट से ताल्लुक रखने की वजह से वो आज बामे उरूज पर। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, करामत, बहुत सारे लोग करामत ढूंढ रहे हैं कि हम करामत वाले पीर को ढूंढ रहे हैं। आपको बताओ, पूरे हिंदुस्तान में ऐसे बहुत सारे पंडित बैठे हुए हैं कि आप क्या सोच रहे हो, क्या साथ में लाए हो, क्या इरादा है, वो सब बता देते हैं। माइंड रीडिंग का अभी एक कला निकला है ऐसे। तो अगर करामत दिखा करके और दिल की बातों को और माइंड में क्या है वो पढ़ करके कोई वली बनता तो सबसे बड़ा वली तो वो होता। तो क्या आप ऐसे से इरादत हासिल करेंगे, मुरीद बनेंगे? नहीं। सच्ची करामत तो ये है, सही करामत तो ये है कि सुन्नत पर हजरत का उठना बैठना होता। बेशक, सुभान अल्लाह। हमेशा सफर की हालत में रहते हैं। हजरत की करामतों में से एक करामत, बल्कि बहुत सारी करामत, उनमें से एक ये है कि आए दिन रोजाना आपका सफर होता है, कभी भी आप सफर से थकते नहीं। हम घर से यहाँ तक आते तो 2 दिन सोते हैं, फिर भी थकान दूर नहीं होती है। लेकिन हजरत ठान लिए है कि जब तक जीना है तो इस्लाम की खातिर, जाना है तो तबलीग इस्लाम की। सुभान अल्लाह। प्यारे बच्चों, मखदूम अशरफ मिशन में आए हो तो ऐसे वैसे की आप तलाश छोड़ दो। आप किससे ताल्लुक रखते हैं, किससे ताल्लुक रखते थे, वो आपकी बात है। अगर इस घड़ी में हम और आप मौजूद हैं तो हमारे लिए ये बहुत ही अच्छा मौका है कि इनके दामन से वापस हो जाए और मुकद्दर का सिकंदर बन जाए। वमा तौफीक इल्ला बिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जो तलबा मुरीद होना चाहते हैं उनसे गुजारिश है कि वो सामने आ जाए, और जो पहले मुरीद हो चुके हैं वो हजरत से तालिब होने के लिए वो भी हाथ पर हाथ रख करके मुरीद हो जाए। चले, जो तलबा नए हैं, खासकर हजरत से मुरीद नहीं है, वो सामने आ जाए। नहीं, अपनी जगह पर रहो। जो हजरत तरीक़ा बता रहे हैं उस तरीके पर ये मामला जोर ज़बरदस्ती का नहीं होता है। सबसे पहले जो ये मौलाना चांद साहब ने अभी आपके सामने जो मेरे ताल्लुक से बातें की है, आप वैसा ही गुमान लेके मुरीद होना है तो मत होइए, समझे ना। अल्लाह उसके रसूल की खातिर होइए, मेरे लिए मुरीद मत होइए कि मैं कैसा हूँ, ठीक है। शैतान कब किसको क्या करते कुछ नहीं कहा जा सकता। तो आप मेरे लिए सोच करके मुरीद मत, अपने लिए सोच करके मुरीद, ठीक है। मुरीद होना है आपको इसलिए ताकि आप तौबे नसूहा करें। मुरीद होना है आपको इसलिए ताकि आप अपनी ज़ात से अहद व पैमान करें कि अब आने वाली ज़िंदगी में हमें परहेज़गार बनना है, तक़वा शियार बनना है, बुज़ुर्गों के नक्शे कदम पे चलना है। किसी की करामत से कोई वली नहीं होता है ना। हज़रत सैयदना
غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جیسا صاحب کرامت کون ہو سکتا ہے نا؟ لیکن جب انہیں دعوت دینی ہوئی، ایک شخص آیا، مریض آیا، مریض آ کر کے اس نے کہا کہ حضور میں یہ بیماری ہے، سلسل بول بھی پیشاب بہت ہوتا ہے۔ تو حضرت نے فرمایا اچھا آپ دوسری بار آپ تشریف لائیے، دوبارہ آئیے گا۔ دوسری مرتبہ پھر جب وہ آیا تو حضرت نے فرمایا کہ ابھی نہیں، بعد میں آنا۔ جب تیسری مرتبہ آیا تو آپ نے فرمایا کہ گڑ مت کھانا، سمجھیے نا۔ اس نے عرض کیا کہ حضور اگر یہی فرمانا تھا تو پہلی بار فرما دیتے تب تک میں ٹھیک ہو جاتا۔ تو حضرت نے فرمایا کہ پہلی مرتبہ جب تم آئے تھے تو میں گڑ کھاتا تھا، اگر کہتا تو اس کا اثر نہیں ہوتا۔ دوسری مرتبہ تم آئے تو میں نے کم کیا تھا، اگر کھاتا تھا۔ گڑ سمجھتے ہو نا، چینی گڑ۔ اور آج تم آئے ہو تو میں نے گڑ کھانا چھوڑ دیا ہے۔ میرا یقین یہ ہے کہ اب میں کہوں گا تو اس کا اثر ہوگا۔ بے شک کرامتوں سے کوئی نہیں پہچانا جاتا، اصل ہے اس کا اپنا عمل۔ بے شک کہ تمہیں مرید کر کے اور میں خوش ہو جاؤں، نہیں، میری خوشی اس میں ہوگی کہ تم بھی توبہ نصوحہ کرو اور میں بھی توبہ نصوحہ کروں۔ بے شک، سبحان اللہ۔ کچھ میں بھی اپنی عادتیں چھوڑوں اور تم بھی کچھ اپنی عادتیں چھوڑو، تب تو کمال کی دنیا میں ہم تم پہنچ سکتے ہیں، ہے نا۔ اللہ کا فرمان ہے وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اپنے رب کی عبادت کرتے چلے جاؤ یہاں تک کہ تمہیں ایقان حاصل ہو جائے یا موت آ جائے۔ بات سمجھ رہے ہیں نا؟ تو ہم دنیا میں آئے ہیں اس لیے نہیں کہ بس اب پیر کا دامن تھام لیا تو چاہے جو کچھ کریں گے پیر صاحب کو بخشوا دیں گے، نہیں۔ پیر کا دامن اس لیے تھاما جاتا ہے تاکہ اپنے معمولات زندگی میں بدلاؤ لائیں اور اپنے مرشد کے طریقے کو دیکھ کر اس پر عمل کریں، ہے نا، تب کامیابی ہے۔ خواجہ خواجگاں کا مرید قطب الدین بختیار کاکی جب تک اپنی آنکھ کو نکال کے نہیں دے دیتا ہے وہ جانشین خواجہ نہیں ہو پاتا ہے۔ آج سمجھ رہے ہو نا؟ تو عزیزو، اسی آستانے پہ حضرت شیخ علاء الحق پٹوی کے آستانے پہ حضرت مخدوم سلطان سید اشرف جہانگیر سمنانی آئے، جو تصوف کی دنیا میں کے ایک باکمال شخص تھے، جہاں سے تصوف کی ابتدا ہوتی ہے۔ تصوف دو راستوں سے ہے، ایک ہے فلسفہ وحدت الشہود اور ایک ہے فلسفہ وحدت الوجود۔ حضرت اشرف جہانگیر سمنانی وہ ہیں کہ جو بانی فلسفہ وحدت الوجود ان کے شاگرد ہیں، حضرت علاء الدولہ سمنانی کے شاگرد ہیں، جنہوں نے تصوف کے تمام اسرار و رموز کو آپ نے حاصل کیا حضرت شیخ علاء الدولہ سمنانی سے۔ اور طالب علمی کے زمانے میں جب وہ طالب علم تھے، جب وہ حافظ قرآن ہو رہے تھے، جب وہ قاری قرآن ہو رہے تھے، جب وہ عالم نبیل بن رہے تھے، طالب علم تھے، اس وقت حضرت علاء الدولہ سمنانی کی خانقاہ میں آپ جاتے اور آپ فلسفہ وحدت الوجود کی تعلیم کو حاصل کرتے۔ ایک زمانے میں صوفیہ میں اختلاف رہا، آج بھی ہے وہ اختلاف، فلسفہ وحدت الوجود اور فلسفہ وحدت الشہود کا اختلاف آج بھی ہے۔ ٹھیک ہے، خدا کو پانے کے ذریعے ہوتے ہیں۔ تو حضرت محی الدین ابن عربی جو اس زمانے میں بہت مشہور ہو گئے، کیونکہ آج وہ اس کے نام سے جو ہے ترکی سے کوئی سیریل نکلا اور اس سیریل میں ان کا بڑا چرچا ہے۔ اس کو دیکھنے کے بعد جو ہے مسلمان کیا ہندو بھی بہت زیادہ جان گئے محی الدین ابن عربی۔ تو حضرت محی الدین ابن عربی سے مخدوم اشرف کی ملاقات جب آپ نے اپنے فلسفے کو ان کے سامنے پیش کیا
تو حضرت محی الدین ابن عربی نے مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کے اس فلسفے کو پسند فرمایا. سبحان اللہ. عزیزان گرامی، تو آپ سب سے کہنا ہے کہ آپ طالب علم ہیں، علم دین کو حاصل کرنے کے لیے یہاں آئے ہیں. ایک ایسے آستانے پہ آئے ہیں کہ جہاں کی تاریخ رہی ہے کہ طالب علم نہیں، علماء یہاں بیک وقت 700 علماء کے محافے اترتے تھے اور اپنی الجھی ہوئی کرسیوں کو لے کے آتے تھے شیخ علاء الحق پنڈوی سے اپنا مسئلہ حل کرانے کے لیے. اور آپ ایسے روشن ضمیر پیر تھے کہ کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی تھی. محفل میں جب آپ آگے بیٹھتے تھے تو حضرت علاء الحق پنڈوی کا جو خطاب ہوتا تھا اسی خطاب میں ان کے مسئلے کا حل بھی ہوتا تھا. آپ بڑے خوش نصیب ہو کہ ایسے پروقار باوقار ذات حضرت مخدوم العالم کی چوکھٹ پر علم دین حاصل کرنے کے لیے حاضر ہوئے. تو آپ سب سے کہنا ہے کہ فرما بردار بنیے، مطیع بنیے اور دین کے علم کو حاصل کرنے میں بالکل اپنی ساری توجہ لگا دیجیے. محنت کیجیے، مشقت کیجیے. کسی بھی مدرسے میں آپ جائیں گے آرام سے آرام دہ بستر بھی آپ کو مل جائے، اچھے سے اچھا کھانا مل جائے، لیکن اگر آپ نے وہاں پڑھا نہیں تو آپ بیکار. مدرسے میں مشقت ہے، مدرسے میں چٹائی ہے، مدرسے میں پتلی دال ہے. جو بچہ صبر و ضبط کے ساتھ اس طرف دھیان نہ دے کے ساری توجہ کتاب پہ رکھتا ہے وہی طالب علم کامیاب ہوتا ہے. تو اے عزیز بچوں، آپ سب سے کہنا یہی ہے کہ یہاں آپ تشریف لائے ہیں تو علم نافع حاصل کر کے جائیے تاکہ مستقبل میں آپ قوم کے اچھے مقتدا اور پیشوا بن سکیں اور آپ کے ذریعے سے دین و ملت کا بہتر کام ہو سکے، ہے نا. مولانا نے آپ کو بیعت ہونے کی دعوت دی تو میں آپ سب سے یہ کہوں گا کہ آپ مجھے سمجھ کر کے مرید مت ہوں، میری نسبت کو سمجھ کر کے ضرور مرید ہو جائیں. میں بہت کمزور ہوں لیکن میری نسبت الحمدللہ بہت مضبوط ہے. بے شک سبحان اللہ. بہت مضبوط ہے. اللہ کا شکر ہے کہ میں تمہیں مختصراً بتا دوں کہ حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی مرید کرنے میں بہت ہی تکلف فرماتے تھے. جلدی سے کسی کو مرید نہیں کرتے تھے. کوئی مرید کرنے ہونے کا ارادہ کرتا تو ساتھ حضرت کے چلتا 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 کئی سال گزر جاتا، حضرت مرید نہیں کرتے. جب دیکھ لیتے تھے کہ اب اس کا دل ستھرا ہو گیا ہے تب آپ مرید فرماتے تھے. کہاں کے علماء حضرت سے مرید ہونے کی تمنا کر کے پیچھے چلتے تھے، تاریخ اٹھا کے دیکھتے. لیکن جب آپ کے وصال کا وقت آیا تو آپ نے اپنی زندگی میں ہی قبر بنوائی اور اس قبر میں جا کے بھی چلا کیا. سوچیے مجاہدے کا عالم کیسا. زمین پر تو کرنا محال ہے. حضرت اشرف جہانگیر نے اپنے زندگی کے آخری لمحات میں مجاہدہ فرمایا کہ قبر میں جا کے آپ نے چلا کیا. اور درمیان چلہ آپ نے 2 کتابیں بھی تحریر فرمائی. بچوں کو چاہیے کہ چھوٹی چھوٹی کتابیں اس کو ضرور پڑھیں. اب تو اس کا ٹرانسلیشن بھی آ چکا ہے. بشارت المریدین اور رسالہ قبریہ یہ 2 کتاب ہے، اس کو ضرور پڑھنا چاہیے. اس کے اندر جو حضرت نے تعلیمات دی ہیں اگر وہ دلوں میں اتر گئی تو آپ کامیاب ہو جاؤ گے. اسی درمیان غیب سے ندا آئی کہ اے اشرف تمہارے مریدین کی تقدیر پر میں نے عفو و کرم کا قلم چلا دیا. سبحان اللہ. یعنی معافی کا قلم چلا دیا. تو جب یہ مزدہ جافزہ مل گیا رب العالمین کی طرف سے تو آپ باہر نکلے اور اعلان فرما دیا کہ جو مجھ سے مرید ہونا چاہے ہو جائے. تو 10 محرم الحرام سے لے کر 28 محرم الحرام تک حضرت ظہر تک حیات میں تھے اور پھر 28 محرم کو آپ کا وصال ہوا. تاریخ میں آیا یہ ہے کہ تقریباً 1.5 لاکھ
لوگوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت حاصل کی جن میں اکثر وہ تھے کہ جو علماء تھے، حفاظ تھے، قراء تھے یا سلاطین تھے، جنہوں نے آپ کے دامن اقدس سے وابستگی اختیار کی۔ اور پھر اسی کیف میں آپ فرماتے ہیں کہ جو اولاد نور العین سے وابستہ ہو گیا میں نے اسے اپنے دامن کرم میں لے لیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے سلسلے کا مرشد اپنی ذات پہ ناز نہیں کرتا، کیونکہ اس سلسلے کا مرشد بھی اشرفی ہوتا ہے اور مرید بھی اشرفی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہماری نسبت حضرت اشرف جہانگیر سمنانی کے دامن کرم سے وابستہ ہو گئی ہے۔ اس طرح کی بہت سی خوبیاں محبوب اشرف حضرت سلسلے اشرفیہ میں ہے، کیونکہ یہ مجموعہ ہے بہت سے سلاسل کا۔ لہٰذا اگر آپ کو دلچسپی ہے، مجھے شوق نہیں ہے کہ تعداد میری بڑھ جائے مریدوں کی، میں یہ چاہتا ہوں کہ جو لوگ توبہ کریں، مرید ہوں، تو پھر مرید صادق بن جائیں، خسرو بن جائیں، نور قطب عالم بن جائیں، اشرف جہانگیر سمنانی بن جائیں، ایسے بن جاؤ۔ یہ مرید نہ رہ سکو، مراد ہو جاؤ، ہے نا؟ مراد بن جاؤ اپنے مرشد کی۔ لہٰذا جو لوگ بھی مرید ہونا چاہتے ہیں، کوئی جبر نہیں، کوئی زبردستی نہیں، یہ آپ کی عقیدت پہ مرید ہونا چاہے مرید ہو جائیں، طالب ہونا چاہے طالب ہو جائیں۔ اپنی جگہ پہ بیٹھے رہیے، بائیں ہاتھ پہ دائیں ہاتھ رکھیے، اور جو مرید ہو چکے ہیں تجدید بیعت کر لیں، جو نہیں ہوئے مرید ہو جائیں، جو کہیں کسی بزرگ سے ہیں اور اس سلسلے کا بھی فیض لینا چاہتے ہیں تو طالب بھی ہو سکتے ہیں۔ پڑھیے جیسے میں کہتا ہوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا اللہ یا رحمان یا رحمان یا رحیم یا رحیم، دلے مارا کن دلے مارا کن مستقیم مستقیم حق حق ایاک نعبد ایاک نعبد وایاک نستعین وإياك نستعين بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم الله الرحمن لا الرحيم الہ الا اللہ لا إله إلا الله محمد رسول اللہ محمد رسول الله لا الہ الا اللہ لا إله إلا الله محمد رسول اللہ محمد رسول الله لا الہ الا اللہ لا إله إلا الله محمد رسول اللہ محمد رسول الله اللہ ہی معبود ہے، اللہ ہی معبود ہے، محمد رسول اللہ محمد رسول صلی اللہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں۔ سچے رسول ہیں۔ استغفر اللہ استغفر اللہ ربی ربی من کل من کل ذنب ذنب واتوب الیہ۔ واتوب الیہ۔ اے اللہ، اے اللہ، تیری بارگاہ میں تیری بارگاہ میں سچے دل سے سچے دل سے سب چھوٹے بڑے سب چھوٹے بڑے گناہوں سے ہم توبہ کرتے ہیں، ہم توبہ کرتے ہیں، اور ہم بس مرید ہوتے ہیں مرید ہوتے ہیں سلسلہ عالیہ قادریہ اشرفیہ میں طالب ہوتے ہیں سلسلہ عالیہ چشتیہ نظامیہ اشرفیہ میں اوپر ہاتھ تیرے بندے سید جلال الدین اشرف اشرفی جیلانی کے موافق حکم حضور اشرف الاولیاء شیخ المشایخ سید شاہ مجتبی اشرف اشرفی جیلانی کے جن کا سلسلہ درجہ بدرجہ ہوتے ہوئے حضور مخدوم سلطان سید اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ علیہ تک پہنچتا ہے۔ ان کا سلسلہ واسطے خواجہ خواجگاں خواجہ معین الدین حسن سنجری
سیدنا وحضور سیدنا غوث العظم ابو محمد محی الدین عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہما تک پہنچتا ہے. یہ دونوں سلسلے درجہ بدرجہ سلسلہ بسلسلہ ہوتے ہوئے حضور سرور کائنات احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتا ہے. یا اللہ ہماری توبہ کو انہی نیک بندوں کے وسیلے سے قبول فرما اور ہمارا حشر انہی کے ساتھ فرمانا. آمین آمین آمین. آپ اس سلسلے سے تو وابستہ ہو گئے, مرید ہو گئے, طالب ہو گئے, توفیق ہو گئے. ضروری ہے کہ اپنی توبہ میں قائم رہیے گا اور بارگاہ الہیہ سے فیض حاصل کرتے رہیے. اور اس مدرسے میں آپ تشریف لائے ہیں, وقت کی پابندی کیجیے اور جو تعلیم آپ کو اساتذہ کے ذریعے سے دی جا رہی ہے اس کی تکرار کیجیے اور اپنے سبق کو یاد کیجیے. کٹ مت کرنا بچائیے گا اگر آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں. آپ کے یہ مشفق اساتذہ جو آپ کو بہتر تعلیم کی طرف آمادہ کرتے ہیں, اس کا اساتذہ کا رزلٹ تو آپ نے دیکھا ہی کہ ان کی تعلیم کا شعرہ الحمدللہ آج پورے ہندوستان میں ہو رہا ہے. درسگاہیں تو بہت ہیں لیکن اردو مشرق مشن میں جس طرح سے بچے آ رہے ہیں بلا وجہ تو نہیں آ رہے ہیں, تعلیم بہتر ہے اسی لیے آ رہے ہیں, ہے نا. اب اس بہتر تعلیم کو اور بہتر بنانے میں آپ کا یوگدان چاہیے. ٹھیک ہے, اب اگر آپ اور بہتر طریقے سے تعلیم حاصل کرو گے تو آپ ادارے پر ایک احسان کرو گے. ٹھیک ہے, آپ کی اچھی تعلیم حاصل کرنے سے ادارے کی شہرت اور دور تک ہوگی, کہیں اور سے بھی بچہ آ کر کے اس ادارے سے فیض حاصل کر سکتا ہے. لہٰذا آپ سب سے کہنا ہے کہ عزیز طلبہ, دشواریاں ضرور آپ چند سالوں کی حاصل کرو گے لیکن پھر مستقبل آپ کا کامیاب ہے. میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو علم نافع عطا فرمائے اور آپ سب کو عالم نبیل بنائے, جلیل بنائے, فقیہ عصر بنائے اور آپ بڑے خوش نصیب ہوں. اتنے سالوں میں قاری کی بہت ڈھونڈ رہے تھے اور قاری صاحبان ملتے رہے لیکن ہمارے مزاج کا کوئی قاری نہیں ملا. آپ بڑے خوش نصیب ہو گئے. آپ کے درمیان اس سال ایک بہت ہی کونا مشقاری قاری القیس صاحب سلیمی جن کے بہت سے شاگرد پھیلے ہوئے لوگ ہیں اور انہوں نے ہمیں یہ عزت بخشی کے اس ادارے میں تشریف لائے اور ان کے ذریعے سے آپ کو زیادہ سے زیادہ فیض ملے گا. اب ان کی درسگاہ میں بیٹھ کر کے اور اچھی تربیت اچھی تعلیم حاصل کر کے آپ اچھے قاری قرآن بھی بنیے انشاءاللہ. دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے سیدھے کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کہیں گے دعا کر دیجیے. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله سيدنا ومولانا محمد وعلى آله صلاة والسلام عليك يا رسول الله. آمين. بسم الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله
لله رب العالمين الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين 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 يا رب العالمين سورہ فاتحہ کی خیرات و برکات سے نواز مولا کریم یہ تمام عزیز طلبہ جو یہاں علم دین حاصل کرنے کے لیے حاضر ہوئے مولا کریم ان سب کو علم نافع عطا یا اللہ شر سے محفوظ فرمانا مساوی سے محفوظ فرمانا یا اللہ نفس ہمارا کی غلامی سے بچانا یا اللہ ان سب کو ہدایت و ثواب پہ رکھنا یا اللہ خصوصیت کے ساتھ نمازوں کا باجماعت پابند بنا دینا یا اللہ سجدوں میں لذت دینا پیشانیاں روشن کر دینا سینے کو اوپر کر دینا اے اللہ ان کی زبان کی گرہوں کو کھول دینا یا اللہ ان کے ذہن و دل کی صفائی فرمانا اور نور ایمان سے ان کے ذہن و دل کو جگمگا دینا یا رب العالمین تمام اساتذہ اس ادارے کے تعلیم و تعلم میں لگے ہوئے ہیں مولا کریم تو ان کی خدمات کو قبول فرمانا یا رب العالمین کے اقبال کو بلند فرمانا یا رب العالمین کی ذریت کو تمام تر آفات و بلیات سے محفوظ رکھنا یا رب العالمین ان سب کو عزت و وقار عطا فرمانا یا رب العالمین مخدوم شمشن ترقی عطا فرمانا اہل سنت والجماعت کے جتنے بھی ادارے جہاں چلتے مولا ان سب کو فروغ عطا فرمانا یا اللہ نفرت سے بچانا حسد سے بچانا دین بغض و حسد سے بچانا یا رب العالمین ہم سب کو ملت اسلامیہ میں وحدت کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا اللہم اعز الاسلام والمسلمین اللہم اید الاسلام والمسلمین اللہم انصر الاسلام والمسلمین واخذل الكفرة والمشرکین واليہود والنصارى والمنافقین صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی اصحابہ اجمعین